बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अगर आप अपनी नाफरमान बीवी को ये बयान सुनाते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आपकी बीवी का दिल आपकी तरफ ज़रूर माइल होगा। ये बयान ना सिर्फ उसके दिल को नरम करेगा बल्कि उसे ये भी सिखाएगा कि शोहर के साथ मोहब्बत और इज़्ज़त का रिश्ता कैसे कायम किया जाता है। मैं इस वक्त ख़ास तौर पर उन औरतों से मुखातिब हूँ जो अपने शोहर को ये 5 जुमले बड़े शौक़ से बोलती हैं। ऐ औरतों, कभी भी अपने शोहर को ये 5 जुमले मत बोलना जो आपके रिश्ते को कमज़ोर करें और आपकी खुशियों को बर्बाद कर दें। ये 5 जुमले तुम्हारी ज़िंदगी से सुकून, चैन और करार सब कुछ ख़त्म कर देंगे। तुम्हारी ज़िंदगी उजड़ जाएगी। तुम दुनिया में भी ज़लीलो ख्वार हो जाओगी और आखिरत में भी ज़लील हो जाओगी। दुनिया में भी तबाह हो जाओगी और आखिरत में भी तबाह हो जाओगी। इन 5 जुमलों की वजह से मौत के वक्त तुम्हारा ख़ात्मा ईमान पर नहीं होगा और मौत के बाद कब्र के अंदर तुम्हें दर्दनाक अज़ाब दिया जाएगा। इसलिए ये बयान मुकम्मल सुने और इन 5 जुमलों और गुनाहों से जल्द तौबा करें जो गुनाह तुम्हारी दुनिया और आखिरत तबाह कर देंगे। याद रखें, जो औरत अपने शोहर को ये 5 जुमले बोलती है वो अपनी ज़िंदगी की नाकामी को खुद अपने हाथों लिखती है। ये अल्फाज ना सिर्फ शोहर के दिल को ज़ख्मी करते हैं बल्कि आपकी इज़्ज़त और मोहब्बत के बंधन को भी तोड़ देते हैं। अगर आपने ये बयान सुन लिया और उसे अपनी ज़िंदगी में अपनाया तो आपका रिश्ता मजबूत हो सकता है और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी खुशियों से भर सकती है। ये वो लम्हा है जो आपकी ज़िंदगी में सुकून और मोहब्बत की एक नई शुरुआत दे सकता है। आखिर वो कौन से 5 जुमले हैं जो औरत की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर देते हैं? वो 5 जुमले बताने से पहले मैं आपको एक गुनाहगार औरत की इबरतनाक कहानी सुनाती हूँ। वो औरत जो अपने शोहर को ये 5 जुमले बड़े शौक़ से बोलती थी, लेकिन उसका अंजाम इतना खौफनाक हुआ कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी एक ऐसी खूबसूरत लड़की की है जो हाफ़िज़े कुरान भी थी। उसकी खूबसूरती ही ऐसी थी कि देखने वाले उसे देखकर दंग रह जाते थे। लोग कहते थे कि अगर चांद भी उसका चेहरा देख ले तो शर्म से छुप जाए। उसकी पेशानी पर इबादत की रोशनी और दिल में तक़वी की चमक थी। वो लड़की न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि उसकी शख्सियत का हर पहलू ऐसा था जो हर दिल को छू जाता था। उसकी खूबसूरती के चर्चे गांव की गलियों से लेकर दूर दराज के इलाकों तक फैल चुके थे। लोग उसके हुस्न को देखकर कहते थे, ये लड़की तो दुनिया की जीनत नहीं बल्कि जन्नत का तोहफ़ा मालूम होती है। लेकिन उसकी पहचान उसकी खूबसूरती से ज़्यादा उसकी इबादत और नेक अमाल थे। उसकी रातें क़याम और सजदों में गुज़रते और दिन तलावत कुरान और ज़िक्र अस्कार में। लोग अक्सर कहा करते थे, हुस्न अगर इबादत के लिबास में हो तो दिलों को अल्लाह ताला की तरफ मोड़ देता है। वो लड़की 3 ऐसी खूबियों की मालिक थी जो हर किसी को उसकी तरफ खींचती थी। वो इबादत गुजार थी, बेमिसाल खूबसूरत थी और अब तक कंवारी थी। उसकी शख्सियत हर किसी के लिए मिसाल थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी का एक ऐसा पहलू था जो ना सिर्फ उसे तबाही की तरफ ले गया बल्कि उसकी पूरी पहचान को मिटा दिया। उसकी इबरतनाक दास्तान का अंजाम जानकर हर शख्स हैरान रह गया। हर लड़का उस लड़की से निकाह करने की तमन्ना लिए दिल में उम्मीद का दिया जलाए बैठा था। लोग कहते थे, जो उस लड़की को अपना नसीब बनाएगा वो यकीनन दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब इंसान होगा। उसकी चाल, उसके बात करने का अंदाज और उसकी शर्मो हया सबको हैरानी में डाल देती थी। वो हमेशा अपनी नज़रें झुका कर रखती थी और अक्सर कहती, आँखों की पाकीज़गी दिल की पाकीज़गी की ज़मानत है। उसकी ज़िंदगी का हर लम्हा एक मिसाल था। उसकी शख्सियत हर इंसान को ये सिखाती थी कि हुस्न तब ही मुकम्मल होता है जब उसमें तक़वी और इबादत का रंग शामिल हो। लोग उसकी तारीफ़ करते हुए कहते,
یہ لڑکی زمین پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نمونہ ہے، جس کی خوبصورتی اور نیکی کا ہر پہلو دوسروں کو قائل کر دیتا ہے۔ آخر تمام لڑکوں میں سے ایک خوش نصیب لڑکے کا نصیب جاگ اٹھا۔ وہ لڑکا جس کی قسمت کا ستارہ چمکا، اسی کے ساتھ اس خوبصورت لڑکی کا نکاح طے پایا۔ پورے گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، ہر طرف سے مبارکباد کے پیغام آنے لگے۔ ہر زبان پر ایک ہی جملہ تھا، یار تو بڑا خوش نصیب نکلا، تجھے دنیا کی سب سے حسین اور نیک لڑکی ملی۔ جب شادی کا دن آیا تو ہر آنکھ اس جوڑے کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھی۔ دلہن سفید لباس میں قرآن کی روشنی اور حسن کی چمک کے ساتھ ایسی لگ رہی تھی جیسے حور آسمان سے زمین پر اتر آئی ہو۔ دولہا خوشی اور شکر کے جذبات سے بھرپور ہر پل یہی سوچتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کتنا بڑا کرم کیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں سے نوازا ہے۔ اس لڑکی کا ملنا کسی معجزے سے کم نہیں۔ ہر شخص کہتا تو نے تو اپنی قسمت کو جگا لیا ہے، یہ لڑکی نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ نیک بھی ہے، اور ایسی بیوی ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ خیر جب دولہا کمرے کے اندر داخل ہوا تو دلہن پلنگ پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کی نظریں شرم سے جھکی ہوئی تھی جیسے کوئی چاند اپنی روشنی چھپائے بیٹھا ہو۔ کمرے میں مکمل سکون تھا، دلہن کے لباس کی خوشبو اور ماحول کی خاموشی نے ہر چیز کو خاص بنا دیا تھا۔ دولہا آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے دلہن کے قریب پہنچا۔ اس کے دل میں خوشی اور جذبات کا ایک طوفان تھا۔ وہ اپنے آپ سے کہہ رہا تھا، آج سے یہ میری زندگی کی ساتھی ہے، میرا سکون، میرا سہارا ہے۔ دولہا اس کے قریب بیٹھا اور نرم لہجے میں بولا، اے میری شریک حیات، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہیں ہر خوشی دوں گا اور تمہارے دکھوں کو اپنے دل پر سہوں گا۔ میں تمہاری عزت کروں گا اور تمہارے ماں باپ کی خدمت اسی طرح کروں گا جیسے اپنے والدین کی کرتا ہوں۔ زندگی کی ہر آزمائش میں ہم ساتھ رہیں گے اور تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ خیر خوبصورت بیوی کے ساتھ خوبصورت لمحے گزرتے گئے، ان کی زندگی محبت اور سکون کا حسین سنگم بن گئی۔ ہر دن ایک نئی خوشی لے کر آتا اور شوہر ہمیشہ اپنی بیوی کو دیکھ کر دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا کہ اسے دنیا کی سب سے حسین اور نیک بیوی ملی ہے۔ لیکن وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، زندگی کی خوشیوں میں کبھی کبھی ایسے امتحان آتے ہیں جو انسان کو اندر سے توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ بیوی کی زندگی میں ایک ایسا وقت آیا جو ہر کسی کے لیے یقین کرنا مشکل تھا۔ اسے ایک ایسی جان لیوا بیماری نے جکڑ لیا جس نے نہ صرف اس کے جسم کو کمزور کر دیا بلکہ اس کی وہ خوبصورتی بھی مرجھا دی جو کبھی لوگوں کے لیے حیرت کا سبب ہوا کرتی تھی۔ شوہر دن رات اس کی خدمت میں لگا رہتا، اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر اس کا دل درد سے بھر جاتا مگر وہ ہمت نہیں ہارتا۔ اس کی ہر سانس اللہ تعالیٰ سے دعا میں گزرتی، یا اللہ میری بیوی کو شفا دے، یہ میرے دل کا سکون ہے۔ مگر پھر وہ دن آ گیا جو اس کے لیے سب سے بڑا امتحان تھا۔ موت نے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کو ہمیشہ کے لیے چھین لیا۔ بیوی کا انتقال ہو گیا اور وہ شوہر جس نے اپنی ساری خوشیاں اس کی مسکراہٹ میں دیکھی تھی گہرے صدمے میں ڈوب گیا۔ اس کی دنیا ویران ہو گئی اور ہر خوشی جیسے اس سے دور چلی گئی۔ جب عورتیں اس کی میت کو غسل دینے لگی تو ان کے سامنے ایک عجیب اور خوفناک منظر آیا۔ وہ بیوی جو کبھی حسن کی مثال تھی، جس کا حسن چاند کو بھی شرمندہ کر دیتا تھا، اس کی صورت اب بالکل بدل چکی تھی۔ اس کے چہرے پر ایسی سختی اور بدصورتی چھا گئی تھی کہ عورتیں اسے دیکھ کر کانپ اٹھی۔ انہوں نے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگیں، کیا یہ وہی لڑکی ہے جو کبھی دنیا کی سب سے حسین تھی؟ یہ کیا ہوا؟ شوہر بھی یہ منظر دیکھ کر اور سن کر حیران رہ گیا۔ پاس کھڑی ایک بزرگ خاتون نے گہری آواز میں کہا، یہ دنیا کے حسن کا انجام ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ
ساتھ ہو۔ شاید اس کے دل میں غرور تھا یا اس نے اپنی عبادتوں میں کوتاہی کی۔ حسن اور خوبصورتی ہی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور جب اس کا غلط استعمال ہو تو انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب بیوی کی میت کو غسل دے کر کفن پہنایا گیا اور گھر کے لوگ اس کی تدفین کے لیے تیار ہوئے تو پورے گھر اور گاؤں میں ایک عجیب سا ماحول چھا گیا۔ لوگ میت کو کندھوں پر اٹھانے لگے، مگر جیسے ہی انہوں نے میت کو اٹھایا سب کے چہرے پر حیرانی چھا گئی۔ میت کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ لوگوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی بھاری پتھر یا لوہے کا بوجھ اٹھا رہے ہوں۔ جنازہ اٹھانے والے قدم قدم پر تھک کر بیٹھنے لگتے، کوئی گرتا تو کوئی سنبھالتا، لیکن بڑی مشکل سے میت کو لے کر قبرستان پہنچے۔ مگر جیسے ہی قبر کھودی گئی وہاں کا منظر دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ گیا۔ قبر کے اندر ایک عجیب اور خوفناک منظر تھا۔ وہاں کیڑے مکوڑے، سانپ اور بچھو اپنے منہ کھولے ہوئے ایسے بیٹھے تھے جیسے کئی مہینوں کے بھوکے ہوں اور انہیں کھانا ملنے والا ہو۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں کھڑے ہر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور سب نے اپنے دل میں کہا، یا اللہ ہمیں ایسے انجام سے بچا لے۔ کیڑے مکوڑے، بچھو اور سانپ اپنے منہ کھولے ہوئے تھے جیسے وہ مہینوں کے بھوکے ہوں اور ان کے لیے کوئی اچھا کھانا آ رہا ہو۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر لوگوں کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کچھ نے فوراً استغفار پڑھنا شروع کر دیا اور کچھ ڈر کے مارے دور ہٹ گئے۔ شوہر جو اپنی بیوی کی محبت میں پوری طرح ڈوبا ہوا تھا زمین پر گر پڑا اور بے بسی کے عالم میں کہنے لگا، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری بیوی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے پاس کھڑے ایک بزرگ نے دھیرے سے کہا، یہ دنیا کی خوبصورتی اور گھمنڈ کا انجام ہے۔ جب انسان اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور غرور میں برباد کر دے تو قبر میں یہی انجام ہوتا ہے۔ دنیا کا حسن اور جوانی ایک دن ختم ہو جاتی ہے، لیکن اعمال ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ خیر، بڑی مشکل سے لوگوں نے پہلی کھودی قبر کو بند کیا اور دوسری قبر کھودنا شروع کی، لیکن جیسے ہی زمین کھودی گئی ہر چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا، کیونکہ دوسری قبر میں بھی وہی منظر تھا۔ کیڑے مکوڑے، سانپ اور بچھو اپنے منہ کھولے بیٹھے تھے جیسے کسی بھوکے کا انتظار کر رہے ہو۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود ہر شخص حیرت اور خوف میں پڑ گیا۔ پھر تیسری قبر کھودی گئی اور پھر چوتھی، یہاں تک کہ 5 قبریں کھودی گئیں، مگر ہر قبر کا حال بالکل وہی تھا۔ لوگ گھبرا گئے اور سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اب کیا کریں۔ تبھی پاس کھڑے ایک بزرگ نے کہا، بھائی تم چاہے جتنی بھی قبریں کھود لو، یہ کیڑے مکوڑے تمہیں ہر جگہ ملیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ اس میت کو اسی حال میں دفن کر دیا جائے۔ یہ سن کر لوگوں نے کانپتے ہوئے سر ہلایا اور ڈر کے مارے جلدی سے میت کو دفنانے کی تیاری کرنے لگے۔ ہر شخص کے دل میں صرف ایک ہی دعا تھی، یا اللہ ہمیں ایسے انجام سے بچا لے۔ بزرگ کے ان الفاظ نے وہاں موجود ہر شخص کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ہر کوئی سوچ میں پڑ گیا، لیکن بزرگ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے لوگوں نے طے کیا کہ میت کو اسی حال میں دفن کرنا ہی بہتر ہوگا۔ سب نے اپنی آنکھیں بند کر لی جیسے وہ اس خوفناک منظر کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ بڑی جلدی میت کو قبر میں رکھا گیا، مٹی ڈالی گئی اور ہر کوئی خوف کے عالم میں وہاں سے دور بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ لوگ قبرستان سے گھر کی طرف دوڑ رہے تھے، لیکن اچانک پیچھے سے شوہر نے بلند آواز میں سب کو پکارا، اے بھاگنے والے لوگو، ٹھہرو، پہلے یہ تو جان لو کہ میری بیوی کی قبر کے اندر عذاب کی وجہ کیا ہے۔ آخر کون سے گناہوں نے اس کی تمام عبادتوں کو ضائع کر دیا اور اسے دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار کر دیا۔ یہ سن کر سب کے قدم ٹھہر گئے، ہر کوئی حیران اور تجسس میں تھا۔ سب نے پلٹ کر ایک ساتھ پوچھا، بتاؤ وہ کون سے گناہ تھے جو اس نے اتنے شوق سے کیے، جنہوں نے اس کی دنیا کو بھی برباد کیا اور آخرت کو بھی تباہ کر دیا۔ شوہر نے سب کو قریب آنے کے لیے کہا۔ جب سب لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے تو اس نے کہا، ایسا کرو، اپنی اپنی عورتوں کو بھی بلا لو۔
تاکہ وہ بھی یہ باتیں سن سکیں اور سبق حاصل کر سکیں۔ شوہر کے اس حکم پر لوگ اپنی اپنی بیویوں کو بلانے چلے گئے اور تھوڑی ہی دیر میں وہاں ہر شخص اور اس کی عورتیں جمع ہو گئیں۔ ماحول خاموش اور خوفناک تھا۔ ہر کوئی یہ جاننے کے لیے بے چین تھا کہ آخر وہ گناہ کیا تھے جو اتنی بڑی تباہی کا سبب بنے۔ یہ بات سن کر مردوں نے اپنی بیویوں کو بلایا اور تھوڑی ہی دیر میں سب عورتیں وہاں جمع ہو گئیں۔ شوہر نے سب لوگوں اور عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لوگوں سنو اور سمجھو، میری بیوی کی خوبصورتی، اس کی عبادتیں اور اس کا حسن سب ضائع ہو گیا، کیونکہ اس نے 5 ایسے گناہ کیے جو نہ صرف اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے بلکہ اس کے تمام اعمال کو بھی برباد کر دیا۔ میں تم سے صرف اتنا کہوں گا کہ اپنی عورتوں سے کہو کہ چاہے کچھ بھی ہو وہ اپنے شوہر کو 5 جملے کبھی نہ بولیں۔ عورتوں نے فوراً کہا، جلدی سے بتائیے وہ کون سے 5 جملے ہیں جو ہمیں اپنے شوہروں کو نہیں بولنے چاہیے۔ شوہر نے گہری سانس لی اور آنسوؤں سے بھری آواز میں کہا، میری بیوی کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ باتوں باتوں میں مجھے غریبی کے طعنے دیتی تھی۔ وہ کہتی تھی، تم غریب ہو اور میرے میکے والے امیر ہیں، انہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، مجھے تمہارے جیسے نکمے اور غریب آدمی سے باندھ دیا۔ اس کا یہ جملہ میرے دل کی گہرائیوں تک مجھے چوٹ پہنچاتا تھا۔ ہر بار میں یہ سن کر ٹوٹ جاتا تھا۔ شوہر کے ان الفاظ نے وہاں موجود ہر انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ عورتیں شرمندگی کے عالم میں اپنے دلوں میں معافی مانگنے لگیں اور سبق حاصل کرنے لگیں، کوشش کرنے لگیں۔ ماحول پر خاموشی چھا گئی اور سب کو اس کی بیوی کی ناکامیوں کا احساس ہونے لگا۔ میں ساری رات یہ سوچ کر روتا تھا کہ میری بیوی مجھے میری غریبی کی وجہ سے حقیر سمجھتی ہے، حالانکہ میں اپنی استطاعت کے مطابق اس کی ہر ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کے یہ طعنے میرے دل کو چھننی کر دیتے تھے اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے شکوہ کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ یا اللہ، میں کب تک یہ طعنے سنتا رہوں گا۔ شوہر نے کچھ دیر رک کر پھر کہا، میری بیوی کا دوسرا جملہ یہ تھا کہ جب میں پورا دن اس کے لیے کام کرتا، سخت محنت مزدوری کر کے شام کو تھکا ہارا گھر لوٹتا تو وہ کبھی میرے لیے نرم لہجے میں میرا استقبال نہیں کرتی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ وہ میری محنت کو سراہے گی، لیکن وہ مجھے دیکھتے ہی ایسے جملے بول دیتی تھی جو میری تھکان کو اور بھی بڑھا دیتے تھے۔ وہ کہتی تھی، تم سے تو کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا، تمہیں کچھ بھی کرنا نہیں آتا، اور اس کے یہ الفاظ میرے دل پر گھاؤ ڈال دیتے تھے اور میں پوری رات اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا تھا کہ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے۔ شوہر نے اپنی بات جاری رکھی اور گہری سانس لیتے ہوئے کہا، میری بیوی کا تیسرا جملہ یہ تھا کہ وہ میرے ماں باپ کو گالیاں دیتی تھی، وہ انہیں پسند نہیں کرتی تھی اور ان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرتی تھی جو میں کسی دشمن کے لیے بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی بہت عزت کرتا تھا، لیکن جب وہ انہیں برا بھلا کہتی تو میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ جس ماں باپ نے مجھے پالا، جس ماں باپ نے میری پرورش کی، ان کے لیے وہ اتنی بے رحم کیوں ہے؟ شوہر کی یہ باتیں سن کر وہاں موجود ہر شخص اور عورتیں سوچ میں پڑ گئے۔ ہر کسی کے دل میں گناہوں کا احساس اور توبہ کا جذبہ جاگ اٹھا۔ ماحول خاموش ہو گیا اور ہر کوئی یہ سمجھنے لگا کہ اپنے الفاظ اور رویے کا اثر دوسروں کی زندگی پر کتنا گہرا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر شوہر نے سر جھکا لیا اور کہا، یہ جملے نہ صرف میرے دل کو زخمی کرتے تھے بلکہ یہ میری زندگی کو بے قرار اور بے سکون بنا دیتے تھے۔ شوہر نے گہری سانس لی اور کہا، میری بیوی کا چوتھا جملہ یہ تھا کہ وہ ہر اس بات پر میری ناشکری کرتی تھی جو میں اس کی محبت اور محنت سے کرتا تھا، اس کے آرام اور خوشیوں کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا تھا، لیکن وہ میرے ہر احسان کو بھول جاتی تھی۔ وہ کہتی، تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے؟ یہ الفاظ میرے دل کو چھننی کر دیتے تھے اور
اور مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میری ساری محنت بیکار چلی گئی۔ ناشکری انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے اور میری بیوی اس بیماری میں مبتلا تھی۔ پھر شوہر نے کانپتے ہوئے کہا، میری بیوی کا 5واں جملہ سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ وہ اپنے حسن پر غرور کرتی تھی، اپنے حسن پر ناز کرتی تھی۔ وہ کہتی، میری خوبصورتی ہی کی وجہ سے تم خوش قسمت ہو، ورنہ تم جیسے کے نصیب میں تو کچھ بھی نہیں آ سکتا تھا۔ لوگوں، یاد رکھو، تکبر اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، اور جو اس چادر کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ یہی وہ تکبر تھا جس نے میری بیوی کے حسن کو قبر میں کیڑوں اور سانپوں کا شکار بنا دیا۔ اس کے تکبر نے اس کی عبادتوں کو ضائع کر دیا اور اس کا حسن آخرت میں اس کے لیے وبال جان بن گیا۔ شوہر کی باتیں سن کر ہر کسی کے دل میں خوف اور شرمندگی کا احساس جاگ اٹھا۔ عورتیں اپنے الفاظ اور اعمال پر سوچنے لگیں اور ہر کوئی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کی دعا کرنے لگا۔ یہ لمحہ ہر شخص کے لیے ایک سبق بن گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور تکبر انسان کو صرف تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ شوہر نے درد بھری آواز میں کہا، لوگوں، میں تم سے یہی کہتا ہوں، اپنی بیویوں کو سمجھاؤ کہ وہ یہ 5 جملے اپنے شوہروں کو کبھی نہ بولیں، کیونکہ اگر وہ یہ 5 جملے بولیں گی تو یاد رکھنا کہ وہ دنیا میں تباہ ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی، اور ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ ان کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی۔ آخر میں شوہر نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور روتے ہوئے دعا کی، یا اللہ، ہمیں ان 5 گناہوں سے بچا، ہمیں ان الفاظ کو اپنی زبان پر لانے سے محفوظ رکھ اور ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں ایسی زندگی عطا کر جو تیرے حکم کے مطابق ہو، اور ہمیں ایمان کے ساتھ دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرما۔ یہ سن کر وہاں موجود ہر شخص کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ہر کسی پر ایک عجیب خاموشی اور خوف طاری ہو گیا۔ سب نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا اور دل ہی دل میں یہ عہد کیا کہ وہ ان غلطیوں سے دور رہیں گے اور اپنے رشتوں میں محبت اور عزت کو جگہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جلد سے جلد ان 5 گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی ہدایت دے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔